बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-आराफ इंशाअल्लाह 160 से 166 तक हम जाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़त्तअनाहुम इस्नतै अशरत अस्बातम उमामा, और अलग अलग कर लिया हमने उनको 12 दादा की औलादों में, कबीलों में बड़ी बड़ी जमातें। रब्बी शहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को अमल की तौफ़ीक दे और आप लोगों को भी सुन के समझ के अमल की तौफ़ीक दे और आगे पहुँचाने वाला बनाए। जैसा कि आपको पता है, हम हज़रत मूसा का क़िस्सा पढ़ रहे हैं, तो आज भी उन्हीं आयात को, उन्हीं क़िस्से को लेके अल्लाह ताला हमें और भी हिकमतें और समझदारी अता फ़रमा रहे हैं। अब उन्हीं की कबीले की अल्लाह ताला एक और क़िस्सा सुना रहे हैं, जिसको हम ऑलरेडी पीछे सूरह बकरा में पढ़ के आ चुके हैं। तो बताया जा रहा है, और अलग अलग कर दिया हमने उनको 12 दादा औलाद कबीलों में बड़ी बड़ी जमातें, और वही भेजी हमने उनकी तरफ मूसा की कि जब पानी मांगा उनकी कौम ने कि मारो अपनी लाठी पत्थर को, बस जाहिर हो गया उसमें से 12 चश्मे, पहचान लिया हर कबीले ने अपने पीने की जगह। तो अब ये जो, क्योंकि आपको पता है कि 12 भाई थे, है ना, अब अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह की नेमत को याद करो कि एक ही बाप से, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम से उनके जो 12 बेटे थे, अब उनके ख़ानदान जो हैं बढ़ता चला गया, यानी कि 12 ख़ानदानों की शक्लों में हो गया। हर ख़ानदान जो थी कौमों में और इतने तब्दील होती चली गई, बढ़ती चली गई, फैलती चली गई, उनके बाप दादा ऐसे ऐसे बढ़ते चले गए, फली फूली। तो अल्लाह ने हर ख़ानदान में अपनी रहमतें और हर ख़ानदान को जो है अपनी रहमतों और नेमतों से नवाजा था। मगर इन्होंने क्या किया, इन, आपको पता है कि इन नेमतों की नाकदरी की। तो अल्लाह ताला अपने एहसानात और नेमतों की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि हमने तुम्हें, देखो तुम कैसे थे, एक लड़का पैदा हुआ उससे कितना बड़ा कबीला आ गया, इस तरह तुम 12 भाई थे, कितनी तुम्हारी तकसीम करके 12 घरानों को एक खूबसूरत तंजीम बना दी, और तुम एक बड़ी उम्मत बन गए। कितने बड़ी बात है, अगर हमारे बच्चे जैसे हैं, अब सोचें फ्यूचर में उनकी इतनी उम्मत हो जाए, तो अल्लाह उस नेमत की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं बनी इसराइल को। और दूसरी उन पे जो नेमत की उस पे बता रहे हैं कि तुम वो वक्त याद करो कि जब तुमने मूसा से पानी मांगा था और मूसा ने किस तरीके से तुम्हारे पानी का इंतज़ाम किया था। तो जब कौम ने, आपको पता है वो सहरा में थे, उनका खाने पीने का, मन और सलवा का तो इंतज़ाम हो गया था खाने पीने का, अब उनको पानी की भी तलब थी। तो कहा जा रहा है कि जब कौम ने पानी मांगा अल्लाह, तो अल्लाह ने कहा, हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि वो जो चट्टान है एक, उस पे तुम अपना असा मारो, ठीक है, वो जो उनके पास असा था ना, उसको मारो। तो जब ये कौम अपने मिशन पे, देखिए जब निकली, तो इनको अल्लाह ने कितने मौज़े तो दिखा दिए थे, अब एक और मौज़ा अल्लाह ताला इनको दिखाने के लिए जा रहे थे। तो उस वक़्त जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके ऊपर पत्थर मारा, तो उसमें से क्या हुआ, 12 चश्मे निकले। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए गैर मामूली, आप देख रहे हैं ना, क्या क्या मौज़ात ना दिखाए। तो अब उसका ही जिक्र है कि कितने, मतलब लोग हैं कि जब हर चीज़ ये सब अपनी आँखों से देख रहे थे ना, 12 कबीलों की कौम थी वहाँ पे। तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम से जब पानी का मुतालबा किया, और अल्लाह ने कैसे उनकी ख्वाहिश को पूरी की कि उसी असा से जब पत्थर पे मारे तो 12 चश्मे निकल गए। और उसकी एक और ब्यूटी ये थी कि हर कबीले ने अपने पीने की जगह को अच्छे से जान लिया, यानी कि वो असा एक जगह गिरा और 12 चश्मे ऐसे निकल आए। वल्लाहु आलम अल्लाह ने किस तरह तरतीब बताई, और उसमें अंडरस्टैंडिंग भी उनमें आ गई कि हम हर एक कबीले का एक एक जगह मौजू है। अब आप देखें कि ये असा का मुआवज़ा देखें कि वो बनी इसराइल ने जो देखा, कभी वही एक डंडी थी। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा था तुम क्या करते हो, उन्होंने क्या कहा था, मैं बकरियों को चराता हूँ, पत्ते तोड़ता हूँ, है ना, टेक भी लगा लेता हूँ। उसी एक डंडी, डंडी एक ही है,
اور اس سے کیا کیا میریکلز ہو رہے ہیں، کیا کیا معجزے ہو رہے ہیں، کبھی وہ جو ہے سانپ بن جاتا ہے، اژدہا بن جاتا ہے، اور کبھی جب پانی پہ اس کو مارا تو وہ خشک ہو گیا جگہ، اور ایک خشک پتھر پہ مارا تو اس میں سے پانی نکل آئے۔ یہ حالانکہ ڈنڈی میں کچھ نہیں تھا، پیچھے کیا تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اور صرف یہی نہیں، دیکھیں تو اللہ نے جو وہ چٹان پہ پتھر جو پہ مارا، اس سے جو 12 چشمے نکلے، تو ہر ایک نے جو ہے نا اپنے اوپر بہت اچھے سے بھی جان لیا۔ یہ کتنی بڑی بلیسنگز ہیں، اور یہ کتنے اللہ تعالیٰ ان کو معجزے دکھا رہا ہے، کیونکہ وہ ایک ان کو چنی ہوئی قوم تھی نا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اتنی مہربانیاں کر رہا تھا۔ تو پھر ہو رہا ہے اپنی لاٹھی کو پتھر پر بس ظاہر ہو گئے، اس سے 12 چشمے پہچان لیا ہر قبیلے نے اپنی پینے کی جگہ۔ اب مزید اب اور بھی اللہ اپنے احسان بتا رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک میدان میں کھلے جنگل کہہ لیں، میدان کہہ لیں، جہاں بھی وہ تھے، تو اب اللہ نے ان کے اوپر ابر کا سایہ کیا، کیونکہ اب وہ لوگ تو دھوپ میں ہیں اور ایک اپنے نکلے ہوئے ہیں، ان کو کیونکہ فلسطین جانا ہے، اور سب جگہوں سے گزرتے ہوئے وہ اپنے وہاں پورے اتنے بڑے لشکر جو ہے وہ دھیرے دھیرے آگے موو ہو رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی جو گرمی سے ان کو بچانے کے لیے ان کے اوپر شیڈ کے لیے بادلوں کا سایہ کرا، جیسے ہمارے یہاں کلاؤڈز آ جاتے ہیں، بادلوں کا سایہ کر دیا، اور پھر ان کو کھانے پینے کے لیے من اور سلوہ اتارے، اور کہا اللہ تعالیٰ نے انجوائے کرو، کھاؤ پیو، یعنی کہ تمہارا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے، تمہیں معاش کی ذمہ داری سے ان کو فارغ کر دیا اللہ تعالیٰ نے نا۔ کہ ہوتا نا ہماری زندگی میں، دیکھیں آج دین کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے، کیوں؟ اس لیے کہ جاب بھی کرنا ہے، کالج اسکول گھر سب کچھ دینا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو اس میدان میں لا کے ہر چیزوں سے آزاد کر دیا، کہ بس تمہیں نہ کھانے پکانے کی فکر ہے، نہ تمہیں جاب کی فکر ہے، کسی چیز کی فکر نہیں، صرف تمہارا مرکز ایک ہی ہے کہ جو توریت جو ملی ہے نا ان کو، اس میں تم نے فوکس کرنا ہے، اور کیونکہ تم ایک چنی ہوئی قوم ہو، تم نے آگے دین کو پھیلانا ہے، تمہاری تربیت، تعلیم اور تربیت ہونی چاہیے، اس لیے تمام چیزوں سے اللہ نے ان کو آزادی دے دی۔ تو پھر اب وہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سایہ کر دیا، ان کو من و سلوہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ تو دیکھیں آپ دیکھیں وہی چیز مضمون جو ہم بقرہ میں پڑھ کے وہی آ رہا ہے، وہی دوسری صورت میں آتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے بقرہ میں یہ پڑھا تھا، پھر اللہ نے یہی ذکر کیوں کر دیا؟ یہ اللہ نے جو الگ الگ ٹاپکس رکھے ہیں نا، اگر ہم غور و فکر کریں تو ہر آیات میں، اس میں وہاں پہ دوسری طریقے سے اللہ سمجھاتے ہیں، یہاں دوسرا ہمیں سبق مل رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں تدبر کی، غور و فکر کی ہوتی ہیں، کہ ایک نیا سبق اللہ، نصیحت جو ہے نا وہ ہم کو دیتے ہیں، جس کو ہم غور و فکر کریں تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صحرا سینا پہنچے تو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا، کھانے کے لیے من و سلوہ دیا گیا۔ من جو ہوتی تھی وہ ایک شبنم کی طرح اوپر سے گرتی تھی اور جم جاتی تھی، سمجھے دال کی طرح، کاربوہائیڈریٹ کی طرح کچھ ایسی چیز بن جاتی تھی، ٹھیک ہے، جو آسمان سے پانی کی قطروں کی شکل میں نازل ہوتی تھی، ٹھیک۔ اور یہ سب دیکھیں لوگوں نے اپنا لکھا ہے جو توریت میں تھی، کیونکہ قرآن تو من و سلوہ کہہ دیا۔ اب سلوہ جو تھی نا، وہ کہتے ہیں ایک بٹیر کی طرح، پرندے کی طرح تھا، یعنی کہ گوشت کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا، اور ان کے غذا، یعنی کہ غذا ایک بھرپور غذا، آپ سوچیں نا آسمان سے آ رہی تو کتنی ہیلدی اور آرگینک چیز ہوگی۔ تو کھانے کے لیے من اور سلوہ، اور پینے کے لیے پانی میں صحرا میں انتظام کر دیا، اور دھوپ سے بچنے کے لیے بھی کیا کیا تھا، بادلوں کا سایہ کر دیا۔ تو یہ اللہ کا بہت عظیم احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو، دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کا انتخاب کرتی ہے نا، چن لیا، اللہ نے اپنے مشن کے لیے چن لیا تھا، تو ان کو سارے معاملات میں ان کی اس طریقے سے رہنمائی مدد کرتا ہے۔ جس طرح جب ایک پیغمبر کو اللہ چنتا ہے نا، تو اس کی مدد کے لیے بھی دیکھیں کتنے اچھے اس کے ساتھی دیتا ہے، اور اس کے قدم قدم پہ مدد کرتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل بھی چوزن پیپل تھی، ان کا مقصد کیا تھا، دین کا پیغام پہنچانا دنیا تک، جس طریقے سے بھی اس وقت تھی، تو اس مشن کے لیے تھا، تو اللہ نے ان کے لیے خصوصی ان کے لیے مدد کی تھی۔ باقی دوسری قوموں کی مختلف قسم کی فضیلت ہوتی ہے،
کوئی دنیاوی اور کسی دوسری طرح سے نظام چلانے میں ہر طرح سے سب کی خوبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مگر بنی اسرائیل کی خصوصی اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنے انڈر میں ان کی خصوصی ان کی تربیت ہونی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا آنر تھا ابراہیم علیہ السلام کی ذریات پہ، یہ ان کی بچوں میں سے ان کو ملی تھی نا یہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دین کی دعوت کے لیے چن لیا تھا، یہ دنیا میں جو ہے تاکہ یہ آگے پیغام پہنچائے جیسے پیغمبروں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے دیکھیے پہلے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلایا ہے نا، اب اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے اس آیت میں اگر آپ پڑھیں کتنی نعمتوں کا ایک ساتھ ذکر کر دیا۔ پھر اللہ نے ان کو من و سلوا کھاؤ، ستری چیزیں جو ہم نے تم کو دی اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا لیکن وہی اپنا نقصان کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم لوگوں کو کتنی بلیسنگز دی، فرعون سے نجات دی، ہر طرح کے خطرات سے نکال کر صحرا میں آگے اللہ نے ان پر کتنا بڑا احسان کیا۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس بیابان یعنی کہ اگر آج کوئی بھی جیسے ٹریول کرتے ہیں نا لوگ، اگر ان کی نعمتوں کا احساس کرنا چاہیں کہ اللہ نے کیسے ان کو نعمتیں دی ہیں، آج بھی کوئی ٹریول کر کے جائے ہے نا اور صحرا سینا کو جا کے دیکھے کہ کس طرح بیابان صحرا ہے نا، اور وہاں کی زندگی میں کوئی سامان نہیں ہے۔ اس صحرا میں ایسا نہیں کہ کوئی پھلدار درخت ہوں، کوئی سائے دار اور اس میں ان کو استعمال کر لیں، یا ان کو سامان لا کے کوئی پہنچا دے ادھر ادھر کی قومیں ان کو سامان، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی بے بسی کا حال، اتنا بے بسی کا حال میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں سے نواز دیا، کھاؤ پیو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ اوپر سے اتارے۔ تو اب ان نعمتوں کو استعمال کرو، فائدہ اٹھاؤ اور شکر گزار بنو۔ مگر اس قوم کے کچھ ظالم، میں نے آپ سے کہا نا ہم نے پڑھا کہ ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے ظالم ناشکروں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ اس ناقدری سے اللہ کا دیکھیے کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس ناشکری سے تم نے اپنا ہی نقصان کر لیا، اور مسلسل تم کیا کرے اللہ کی نافرمانی کرتے اور ظلم کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے اور اپنے آپ کو خود ہی ٹریپ کرتے رہے۔ تو بنی اسرائیل سے مصر کے بعد اب آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے، آپ آگے بھی اس میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کو جانا تھا مصر، اس درمیان یہ سب چیزیں ہوئی جب ان کی مسلسل نافرمانیاں تھیں نا، تو اپنے ہی ہاتھوں ان نافرمانیوں سے اپنے ہی ہاتھوں 40 ایئرس 40 سال اس سینا کی وادی میں پھرتے رہے، کیونکہ اب اللہ کی سزا تھی۔ اسی میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، ہارون کا بھی انتقال ہو گیا، پھر ایک زمانے میں جا کے ان کو فتح ہوئی تھی۔ تو ان کی نافرمانی کی سزا تھی اور یہ وادی میں گھومتے رہے، بھٹکتے رہے، اور کیا کیا جا سکتا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب امت مسلمہ ایسے ظلم کا شکار نہ ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، امت مسلمہ پہ رحم کرے اور ان کے اوپر خصوصی رحمت دے اور اللہ کی فرما بردار بنے۔ اب آیت نمبر 161، اور جب کہا گیا ان سے رہو اس شہر میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، اور کہو بخش دے، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، بخش دے گا تمہاری خطائیں عن قریب اور زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو بنی اسرائیل تھی نا، وہ جب اس میں رہ رہی تھی وہ کہتی تھی اللہ تعالیٰ بس ہمیں یہ سب کھانے نہیں چاہیے، من و سلوا، ہم دالیں اور گیہوں اور ککڑی اور پیاز، آپ کو یاد ہوگا بقرہ کی آیات میں ہے، ہمیں وہ سب چاہیے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو، جو سامنے بستی ہے نا اس میں تم چلے جاؤ، یعنی کہ ایک زمانے کی بات ہوگی جب یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے وہ آفر، جب ان کی سزا ختم ہونے کے قریب ہوگا یا اس ٹائم ہی کہا کہ ٹھیک ہے جو سامنے تمہارے ایک بستی ہے نا اس میں چلے جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے اس کو خاص کیا ہے، اور اس میں جب تم انٹر ہوں گے نا تو کہنا حتتن، یعنی کہ جس طرح ہم لوگ استغفار پڑھتے ہیں نا اس طرح سے ہے کہ جب تم یہ کہتے ہوئے اندر جاؤ گے یعنی کہ اللہ ہمیں بخش دے،
आजिज़ी के साथ तुम जाना, ठीक है? जब तुम ये कहते हुए जाओगे तो अल्लाह तुम्हें मग़फ़िरत, अल्लाह से माफ़ी माँगते जाओगे तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। यानी कि तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये अल्लाह का हुक्म है। यानी कि इस शहर में जब तुम दरवाज़े पे दाख़िल हो तो सर झुकाते हुए, आजिज़ी के साथ, जाहिलों की तरह हो हल्ला गुल्ला होता है ना, दरख्तों को काटते हुए, लोगों को तकलीफ़ देते हुए, ऐसे नहीं जाओगे, बल्कि एक तमीज़दार तरीके से तुमने एंटर होना है, आजिज़ी के साथ जाना है कि अल्लाह ने तुम्हें ये नेमत अता फ़रमाई है। तो इस मौके पे तुम्हारे अंदर तकब्बुर नहीं आना चाहिए, अल्लाह के सामने आजिज़ से जाना। इसकी बेहतरीन मिसाल हमें मिलती है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का किया था, उस वक़्त जो है ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अदब लिहाज से जो है वो आप एंटर हो रहे थे मक्का में। तो वही इसी तरह बनी इसराइल को भी कहा गया था। तो तुम जब आजिज़ी से दाखिल होगे तो तुम्हारे, जब तुम ये अल्फाज कहते हुए जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी ख़ताएँ माफ़ कर देगा। मगर आपको तो पता है ना, ये तो बनी इसराइल थी। तो सिर्फ़ अल्लाह ने कहा सिर्फ़ माफ़ी नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें बहुत अच्छा इख्तियार भी, उन्हें अगर जो अच्छे जो अल्लाह की बातों पे ईमान लाएँगे और अच्छे तरीके से करेंगे ना, अल्लाह तुमको और ज़्यादा अता फ़रमाएगा। कहा जा रहा है इस दाखिल हो इस दरवाज़े में सजदा करते हुए, सजदा करने से मतलब है आजिज़ी से सर झुकाते हुए जाओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी माफ़ करेगा, तुम्हारी ख़ताएँ भी दरगुज़र करेगा, और सिर्फ़ ख़ताएँ और माफ़ी नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला तुम्हें अता करेगा। अब ये आयत नंबर 162, बस इनमें ज़ालिमों ने इस लफ्ज़ को जो इससे कहा गया था बदल कर और लफ्ज़ किया, और फिर हमने उन पर ये बसबब उनकी शरारत के आसमान से अज़ाब पहुँचाया। अब उनकी अपनी जो हरकतें थी वो सामने आ गईं। अल्लाह ने जो इनको अल्फ़ाज़ बताए थे कि माफ़ी, अल्लाह ताला माफ़ कर दें, उसकी मग़फ़िरत कर दें, गुनाहों को अल्लाह मिटा मिटा देने के लिए, मगर इन्होंने इस अल्फ़ाज़ को बदल दिया, है ना? अब वो क्या बदल दिया कुरान इसमें बताता नहीं है, वो रिवायतों में इधर-उधर से मिलती हैं, तो उसको बदल दिया गया। आजिज़ी की बजाय इनके अंदर क्या हुआ, अकड़ का पहलू आ गया, रवैया, उनका एटीट्यूड बदल गया, लफ्ज़ को भी चेंज कर दिया, उनके रवैयों को भी बदल दिया अपने आप को ना। फिर अल्लाह ने क्या किया, इनके ऊपर अज़ाब नाज़िल कर दिया। आप देख रहे हैं स्टेप स्टेप पे जहाँ वो गलती करते हैं अल्लाह की पकड़ आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये चूज़न पीपल थे, याद रखिए। तो अब अल्लाह ने उन पे अज़ाब नाज़िल किया। अब अज़ाब के बारे में ये आता है कि शायद इन पे ना ताउन का अज़ाब, जो ताउन होता है ना, वबा, जिसे जैसे कोरोना की एक भी आ गई थी, तो इसी तरह का ताउन का अज़ाब उन पे आ गया था। तो अल्लाह ताला ने इस जो हमने 161 में कहा था ना कि अगर तुम अच्छे से रहोगे तो तुम्हें और दूँगा, इसी तुम्हारे और नाफ़रमानी पे अज़ाब भी खूब मिलेगा। तो इन्होंने जो है जब अल्लाह की नाफ़रमानी की तो इनके ऊपर अज़ाब ने इनको आ घेरा। अब ये आयत नंबर 163, इसमें कहा जा रहा है, और उनसे इस बस्ती का हाल पूछ जो दरिया के किनारे थे, जब वो हफ्ते के हुक्म, जब वो हद से बढ़ गए और हफ्ते के बारे में जब आती थी उनके पास मछलियाँ, उस उनके दिन उनकी सब्त में, यानी कि हफ्ते में खुल्लम खुल्ला, और जिस दिन नहीं होता था हफ्ता तो ना आती थी। इस तरह आजमाते थे हम उनको इस वजह से कि वो थे नाफरमान। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं इनकी इनकी कौम के, इनके बाप दादाओं का एक और किस्सा उनको सुनाओ, जो ये इनकी हरकतें थी, ये लोग क्या क्या करते थे। अगर अल्लाह ने इनसे बताने का मकसद ये है उम्मत मुस्लिमा को, अगर आज उनसे ये ऑनर छीन लिया गया है, ऐसे अल्लाह ताला कहते हैं ना, मैं ज़ुल्म किसी पे नहीं करता, हम बार-बार पढ़ रहे हैं, इनकी हरकतें बताई जा रही हैं कि देखो इन्होंने क्या-क्या अल्लाह ने कितनी ब्लेसिंग्स दी है, और इन्होंने क्या किया। जब इंसान इस हद तक दर्जे तक गिर जाता है ना, फिर अल्लाह ताला उनके ऊपर अज़ाब देते हैं। तो इनके एहसानात को बार-बार इसलिए अल्लाह ताला याद दिलाया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कहीं हमें ये मतलब जब इनको बताया जा रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को वो है ना, हमें जो है ये लेसन दिया जा रहा है कि तुमने वो काम नहीं करना है। अब ये जो बात बताई गई है ना, ये जो इनकी बाप दादाओं का किस्सा था, ये इनकी कहते हैं तौरात में नहीं था।
یہ ہمیں ہمارے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، ان کے اندر ایک روایت تھی، سمجھ جائیے، تو یہ نا سینہ در سینہ جسے کہتے ہیں نا، یہ چلی آ رہی تھی یہ باتیں۔ تو اب آپ کے مقابلے میں جو کیوں سنا رہے، اس لیے کہ یہ دیکھو کہ تمہارے باپ دادا نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ آیتیں آئیں آپ نے سنایا تو وہ لوگ تو سر پٹا گئے کہ یہ ان کو کہاں سے پتہ چل گئی یہ سب باتیں ہیں نا۔ اب ان کو بتانے کا مقصد یہ تھا اس وقت کے یہودیوں کو کہ دیکھو تمہارے باپ دادا نے کیا کیا، اب تم ایسی حرکتیں نہیں کرو نا۔ اب ان پر یہ اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے جو انکار کر رہے تھے نا یہودی، اب دیکھو کہ جو میں نے آپ سے کہا نا یہ آیتیں شاید توریت میں نہیں تھی، یہی کہا جاتا ہے کہ توریت میں یہ آیتیں تھیں، سینہ در سینہ جو آ رہا تھا۔ اب جب یہ رسول اللہ نے بتائی یہ باتیں تو اب ان کے پاس ایک بہت بڑی دلیل آ گئی تھی کہ دیکھو یہ تو نبی ہی ہو سکتے ہیں جو ہماری باتیں ان کو پتہ چل گئی جو کسی کو نہیں پتہ۔ تو ایک بہت بڑی دلیل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے لیے کہ وہ مان جائیں۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان پر یہ اچھی طرح واضح ہو گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرنا کیا مطلب ہے، اللہ کے حکم سے منہ موڑنا۔ اب دیکھو تم ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ جس نے ان کو ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ نے احسان اور نوازا ہے کتنی چیزوں سے، اور یہودی جو اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا لاڈلا کہتے تھے، اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو تم اپنے آپ کو چہیتے لاڈلا کہتے نا، ان کو ہفتے والے لوگوں کے بارے میں پوچھو کہ کیوں توریت میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور یہود اپنی تاریخ کی ایک مشہور جو ہے نا روایت کی حیثیت سے یہ بات ان کے اندر چلی آتی ہے۔ کہتے ہیں وہ لوگ اس کا تذکرہ جو تذکرہ لوگوں سے نہیں کرتے تھے، ان کی شرمندگی ہوتی ہے نا، ان کے آب و اجداد کی بڑی توہین تھی، بندر بنا دیے گئے تھے، تو وہ نا اتنا بات نا اس کو پھیلاتے نہیں تھے کہ شرمندگی کی وجہ سے ذلت ہوگی۔ تو جب قرآن میں اس قصے کا ذکر آیا اور رسول اللہ نے کہا کہ ذرا، اللہ نے کہا رسول اللہ سے ذرا پوچھو ان سے، بنی اسرائیل کے لیے یہ ایک کھلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتایا نا نبوت کی دلیل آ گئی تھی جو وہ بہانے کر رہے تھے، مگر اب کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا راز کھولا۔ دیکھیں وہ جو شہر تھا، جو ایک بستی تھی، ایک سمندر کہہ لیں یا آپ کہتے ہیں جو سوئس کینال جسے کہتے ہیں نا نہر کہتے ہیں، وہ بستی ہے، واللہ عالم، ٹھیک ہے، کنارے پہ واقع تھی، جیسے مچھروں کی ایک بستی ہوتی نا، وہاں ایک طریقے سے آباد تھی۔ اگر مناسب جگہ ہو تو وہ جیسے اچھے جیسے کہتے ہیں نا بزنس پوائنٹ ہوتا ہے، جیسے بندرگاہ جسے کہتے ہیں، اگر وہاں سے ساحل پہ ہوں، اگر بندرگاہ بھی ہو تو بڑی اچھی ہو جاتی ہے، اگر اچھا پوائنٹ ہو، ترقی بھی ہوتی ہے۔ تو خیر یہودیوں کی شریعت میں جو ہے نا ہفتے کے دن کام کرنا، کوئی بھی شکار کرنا، سب چیزوں کے لیے اللہ نے منع تھا، ان کا کام تھا صرف اور صرف عبادت کرنا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا جس طرح احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے شکار کو منع کیا تھا نا، اور آزمائش کے طور پہ کیا ہوتی تھی، ان کے سامنے سے وہ ہرن گزرتے تھے کہ وہ ہاتھوں سے بھی پکڑ لیں، لیکن وہ ایک امتحان تھا کہ تم احرام کی حالت میں نہ تیر استعمال کرو گے نہ ہاتھوں سے پکڑو گے۔ بالکل اسی طرح ان کے ساتھ بھی ایک امتحان تھا بنی اسرائیل کا کہ ان کو سامنے ہفتے والے دن ان کی مچھلیوں کا شکار سے منع کیا تھا، اور مختلف قسم کے کیا کرتے تھے، جب ہیلے بہانے کرنے لگے اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا تھا کہ وہ مچھلیاں ہفتے کی دن ہی زیادہ آتی تھیں۔ یہ ایک امتحان تھا، جیسے میں نے آپ کو کہا نا عمرے کی احرام کی حالت میں ان کے سامنے سے ہرن گزرتے تھے، بنی اسرائیل کے لیے کیا ہوتا تھا کہ ہفتے کی دن ہی جو ہے نا بڑی مچھلیاں آتی تھیں۔ تو اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی قوم کسی نافرمانی پر اصرار کی حد کو پہنچ جاتی ہے نا، جب منع کرو پھر بھی نہیں سننا، منع کیے جا رہے ہیں پھر بھی نہیں سننا، تو اور سمجھانے سے بھی باز نہیں آتی، تو ان پر کیا ہوتا ہے، آزمائش کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو وہاں ڈھیل دے دی جاتی ہے، اور مزید سخت سے سخت، مطلب
کہ مطلب ان کو بڑے کہتے ہیں ہمیں تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہوتی ہے، دیکھو ہم کچھ بھی کر لیں، بڑے مزے سے وہ کھلے ڈلے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہوا کہ ان کے لیے ایسی ہی اللہ تعالیٰ نے صورتحال پیدا کر دی کہ عام دنوں میں مچھلیاں نظر نہیں آتی تھیں یا بہت کم ہوتی تھیں یوں کہہ لیجئے، لیکن ہفتے والے دن خوب بھر بھر کے اوپر اوپر اچھل اچھل کے مچھلیاں آتی تھیں۔ فار ایگزامپل دیکھیں، شاید مچھلیوں کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ آج کے دن یہ لوگ ہمیں پکڑتے نہیں ہیں، ان لوگ بھی ایک دماغ رکھتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا خوب اوپر اوپر آتی تھیں، اور ان کا ورنہ کیا ہوتا تھا دوسرے دنوں میں وہ نیچے دبی رہتی تھیں، پانی کے اندر ہی رہتی تھیں۔ تو یہ جب سب دیکھ کر نا ان کے اندر بھی ایک نفس کی خواہش پیدا ہوئی، جب دیکھیں آپ کو سامنے اتنی اچھل اچھل کے جب مچھلیاں آئیں گی تو ان کے نفس نے ان کو بھڑکایا، اور پھر شیطان تو حاضر ہی رہتا ہے۔ تو اور پھر یہ بات بھی تو آپ کو پتہ ہے نا، مشہور ہے کہ جب جس چیز سے انسان کو منع کیا جائے نا اس کی خواہش اور بڑھ جاتی ہے نا، اور زیادہ زیادہ خواہش اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے ان کو آزمایا، اور وہ لوگ ان مچھلیوں کے لیے کیا کرتے تھے، ان کو پکڑنے کے لیے نئے نئے طریقے اپناتے تھے، ہیلے جسے کہتے ہیں نا، ہیلے بہانے کرنے، اور کہتے تھے فرائیڈے کو ہی جال بچھا دیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو ہفتے کو کوئی مچھلیاں نہیں پکڑی، یہ تو خود ہی یقیناً جب پانی پیچھے جاتا یا مچھلیاں جال میں آ جاتی تھی وہ جا کے سنڈے کو نکال لیا کرتے تھے، اور کہتے تھے ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ ہیلے بہانے کرتے تھے۔ وہ اپنے گناہوں اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو کیا کر رہے تھے، ایسی حرکتیں کر کے مصیبت میں مبتلا کر رہے تھے، اور اللہ کی پکڑ اور آزمائش کے شکار ہو رہے تھے۔ اللہ بھی انہیں ڈھیل دے رہا تھا تاکہ ان کو گناہوں میں خوب اچھے طریقے سے پکڑا جائے۔ تو اب اسے کیا کہتے ہیں، ہیلا بازی۔ صرف یہ کیا کہتے ہیں، بنی اسرائیل میں نہیں تھی ہیلا بازی، بلکہ آج امت مسلمہ میں بھی نا بہت سے معاملات میں، مثال کے طور پہ حلالہ دیکھیے، پہلے قرآن و سنت کے مطابق طلاق کو بالکل نہیں دیتے ہیں، اور پھر ہیلے بہانے کر کے حلالے کا طریقہ ایجاد کر لیا ہے۔ تو ہم ایسے ہی طریقوں سے کیا ہے، دھوکہ میں آ جاتے ہیں، اور یہ دھوکہ انسان اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ اللہ کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا نا، تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کی نافرمائی اور آزمائشوں سے ہمیں اللہ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا ہے کہ یا اللہ جب کسی قوم پر آپ آزمائش ڈالیں نا تو مجھے اس میں سے نکال لیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو یہ قصہ سنا رہے ہیں کہ ان کی نافرمانی کے کس طرح اللہ نے ان کو آزمایا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے۔ اب آیت نمبر 162 میں ان کا بتایا جا رہا ہے، جب ان میں سے ایک فرقہ ان لوگوں کو کہتے کہ کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ چاہتا تو ہلاک کرے یا ان کو سخت عذاب دے، بولے تمہارے رب کے آگے الزام اتارنے کے غرض سے اور اس لیے کہ وہ شاید ڈریں۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ اس امتحان میں جب اللہ نے بنی اسرائیل کو ڈال دیا تو ان کے تین گروپ بن گئے، ٹھیک ہے۔ ایک جو تھے وہ اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہے تھے، دوسرے تھے جو مچھلی نہیں پکڑتے تھے مگر منع بھی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ ان کا معاملہ، یہ جانے ان کا معاملہ۔ تیسرا جو گروپ تھا وہ یہ تھا کہ مچھلی بھی نہیں پکڑتے تھے اور منع کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک گروپ تھا جو مچھلی نہیں پکڑتا تھا مگر منع بھی نہیں کرتا تھا، مگر جو تھرڈ گروپ تھا وہ بھی مچھلی نہیں پکڑتا تھا مگر منع کرتا تھا کہ یہ اس سے باز آ جاؤ، تم جو کام کر رہے ہو نا یہ اچھے نہیں تھے۔ تو دیکھیں جو گروپ تھا نا جو مچھلی نہیں پکڑتا تھا مگر منع بھی نہیں کرتا تھا، ہو سکتا ہے وہ ان لوگوں کو منع کرتے ہوں، یہ ہے نا، میں آپ کو جو یہ اب پوائنٹ بتا رہی ہوں نا، یہ علماء نے اپنا، قرآن اس کے لیے ڈسکس نہیں کرتا، یہ علماء کا ایک تفسیر میں یہ بات تھی، میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ جو لوگ مچھلی نہیں پکڑتے تھے اور منع بھی نہیں کرتے تھے تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے جو منع کیا ہو، ہے نا، منع کرتے ہوں مگر وہ جو ہے سنتے نہیں ہوں گے۔ ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے بھائی چھوڑو ان کو کون سنے گا، انہوں نے تو سننا ہی نہیں ہے، تھک گئے منع کر کر کے۔
تو وہ اب ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تم کیوں ان کے پیچھے اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہو نا، جو لوگ منع کرتے تھے ان کو گروپ 2 کہتا ہے کہ تم کیوں ان کے پیچھے پریشان ہو رہے ہو، ہلکان ہو رہے ہو، تم تو مچھلی نہیں پکڑ رہے نا، بس تم اپنے آرام سے رہو، یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز آنے والے نہیں ہیں، یہ خواہ مخواہ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو ان کے پیچھے۔ تو یہ ایک بات ہے جو قرآن نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کو علماؤں کی ایک بات بتا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ لوگوں نے بھی پہلے منع کیا ہو مگر ان کو ایکسپیرئنس اچھا نہیں ہوا ہے، تو وہ تھرڈ گروپ کو کہتے تھے تم کیوں اپنا انرجی ویسٹ کر رہے ہو ان کو منع کر کے۔ اب جو ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی جب روکا ٹوکی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کی باتوں کو جو نہیں سنتے تو وہ لوگ جو ہے بولنا ہی چھوڑ دیا ہو مانو، تو ان لوگوں نے جو تھرڈ گروپ تھا انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جو ان کو سمجھا رہے تھے ہو نہیں ہو مانے مانے یا نہ مانے، انہوں نے کہا آپ یہ لوگ کو ہمارا کام ہے بتانا، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے۔ ان کا ہو سکتا ہے جو ایسی وہ سرکشی کی وجہ سے وہ جو کر رہے ہیں کام، اگر ہم ان کو بتائیں تو ہو سکتا ہے ہم اللہ کے آگے قیامت میں عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے اپنی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے نا، ہم نے تو کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ یہ نہ مانے، ہم اپنی بات اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ اب وہ مانے یا نہ مانے نا، جب ان میں سے ایک فرقے نے، میں پڑھ رہی ہوں آپ دیکھیں، جب ان میں سے ایک فرقہ ان لوگوں کو کہا کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ چاہتا ہے کہ ہلاک کرے یا اس کو سخت عذاب دے، یعنی کہ تم ان کے پیچھے کیوں انرجی ویسٹ کر رہے ہو؟ اب یہ لوگ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں، اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ اللہ چاہے تو ان کو ہلاک کر دے یا پھر ان کے اوپر عذاب سخت ترین ڈال دے۔ تو اب وہ لوگوں نے کہا تھرڈ گروپ نے کہ وہ بولے تمہارے رب کے آگے ہم اپنا عذر رکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کل کو قیامت میں اگر اللہ پوچھے تو ہم کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو کوشش کی تھی، ہم آپ کے سامنے ہم نے کیا تھا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ہدایت میں آ جائیں۔ اب دوسری بات ہے کہ امید ہے کہ شاید کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، یعنی کہ ایک امید رکھ رہے ہیں کہ شاید کہ ہدایت مل جائے ان کو۔ تو اب ہمارے لیے اس میں یہ یقین ہے کہ جو ہماری بھی تو یہی ذمہ داری ہے نا کہ برائی سے روکیں، اچھائی کا حکم دیں۔ تو اگر آپ میں تبلیغ کرنے والے اگر ہم اور آپ بالکل مایوس ہو کر دعوت دینا چھوڑ دیں تو بتائیے پھر کیا ہوگا، ہے نا؟ تو ظاہر ہے ہم جب خود اپنے اندر دیکھیں کانفیڈنس محسوس نہیں کریں گے نا، خود اعتماد نہیں کریں گے، مطمئن نہیں ہوں گے کہ سامنے والے کے انکار پہ ہم بھی نیگیٹو سوچنے لگیں کہ میں نے کتنی دفعہ تو ان کو سمجھایا، یہ تو اب کچھ بھی نہیں کرتے ہیں نا، اپنی امید کو اگر چھوڑ دیں گے تو پھر بتائیں پھر ہم آگے دعوت نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پہ بہت اچھا پوائنٹ ہم سب کے لیے دیے کہ ہم بھی لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ سے ہم بیک اپ ہو جاتے ہیں، بھائی چھوڑو ان کو تو کیا بولنا ہے۔ اب ہم جو لوگ تبلیغ کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت اچھا پوائنٹ اللہ یہاں بتا رہے ہیں۔ وہ لوگ کہتے تھے بھائی یہ مانے یا نہ مانے یہ ان کی مرضی، لیکن ہم اپنے اللہ کے آگے عذر دے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، امید کا دامن نہیں چھوڑے، کیا پتہ زندگی کے کسی حصے میں بھی اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ ہمیں نیگیٹو نہیں سوچنا ہے نا، امید رکھنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر ان کو ہدایت مل گئی تو دیکھیں پھر تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گئے، ورنہ اللہ کے سامنے ہم اپنا عذر رکھ سکیں گے۔ تو دونوں پہلو سے ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لہٰذا اس آیت میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم وقفے وقفے سے، حکمت سے، اچھے انداز سے، جیسا موقع محل دیکھ کے ہم دعوت تبلیغ دیتے رہیں، حکمت کے ساتھ، دنیاوی چاہت نہ ہو، مطلب کوئی دنیاوی لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے اللہ کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے۔ تو یہ پوائنٹ بہت اچھا لگا تھا مجھے۔ اب آیت نمبر 165، پھر جب بھول گئے ان کو سمجھاتے جاتے تھے ان کے ساتھ بچا لیا ہم نے ان کو جو روکتے تھے برائی سے، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جنہوں نے ظلم کیا عذاب سخت میں، اس وجہ سے کہ وہ تھے نافرمان۔ اب ان کا رزلٹ بتایا جا رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی، اپنی کتاب توریت زبور کی یاد دہانی کو بھلا دیا اور اپنے
अपने, बल्कि इन्होंने बार-बार समझाया लोगों ने, उनकी भी बात नहीं सुनी, तो अल्लाह ताला ने उन लोगों को निजात दे दी जो बुराई से रोक रहे थे, ठीक ना? अपने जो अपने आप को भी रोका और इनको भी रोकते, और जिन्होंने ज़ुल्म किया उनको पकड़ लिया क्योंकि वो नाफ़रमान थे। अब यहाँ फिर उलमाओं की तफ़सीर में एक बात थी कि पहले तो देखें वो उनका ये उलमा का ख़्याल है कि पहले लगता है कि पहले तो इंसान थोड़ा डरता है ना, झिझकता है बुराई का काम करने के लिए, हीले बहाने कर रहे थे, नाफ़रमानी कर रहे थे, डर-डर के, जैसे रात में जुम्मे के दिन जाल डाल देते थे। एक हेजिटेशन था, यानी कि बुराई करते हुए छुप-छुप के, डर-डर के करते थे। कि वो उलमा कहते हैं कि अब ऐसा लगता है कि अब वक़्त के साथ गुज़रते-गुज़रते उनके सामने ना बुराई, बुराई नहीं रही, गुनाह, गुनाह नहीं रहा। अब क्या करते हैं वो खुल्लम-खुल्ला जो है ना, वो हफ़्ते के दिन ही मछलियाँ पकड़ने लगे। ये सिर्फ़ मैं आपको उनकी एक राय बता रही हूँ, ठीक है? तो सब नसीहत करने वालों की नसीहत को किसी की भी ख़ातिर नहीं लाते थे। जो-जो उनको मना करता था वो हू केयर हो चुके थे। तो लिहाज़ा अभी जो है ना बड़ा अज़ाब नहीं आया था, यानी कि होता है ना एक वार्निंग थी जो अभी बड़ी वाली नहीं आई थी, उससे पहले अल्लाह ने उनको छोटा अज़ाब दिया था। यहाँ जो लिखा हुआ है ना, उनको जो रोकते थे बुराई से पकड़ लिया हमने उनको, जिन्होंने ज़ुल्म किया था, अज़ाब सख्त में इस वजह से कि वो थे नाफ़रमान। तो उलमा का ख़्याल है कि एक बड़े अज़ाब से पहले अल्लाह ने उनको वार्निंग के तौर पे छोटे अज़ाब में गिरफ़्तार कर लिया था, और अल्लाह की नसीहत को जो उन्होंने भुला दिया था। और वो लोग जो मैंने आपसे कहा था ना, जो सेकंड ग्रुप था, जो मना करता, मछलियाँ नहीं पकड़ता था लेकिन मना भी नहीं करता, तो ये उल्मा का ख़्याल है। देखिए मैं बार-बार ये कह रही हूँ, कुरान उसकी तस्दीक नहीं कर रहा, ये उन्होंने एक अपना बताया है, अपना ख़्याल, कि वो जो सेकंड ग्रुप था उनको भी इसमें सज़ा मिली, उनको अज़ाब, फिर अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ने उनको माफ़ किया या नहीं किया, कुरान इसके बारे में ख़ामोश है। वल्लाहु आलम। अब आयत नंबर 166, ये लास्ट है। फिर जब सरकशी की उससे कि मना किए गए थे जिससे हुक्म दिया गया, हमने उनको हो जाओ बंदर ज़लील, ज़लील और ख़्वार। अब क्या होता है, मगर जब मैंने आपको बताया ना, जो उन्होंने हद से बढ़ गए, पहले छुप-छुप के करते थे, फिर खुल्लम-खुल्ला काम, हद से बढ़ गई बेहयाई, अल्लाह की नाफ़रमानी हद से बढ़ गई, हफ़्ते के दिन इबादत की बजाय वो सरकशी पे उतर आए, वो बाज़ ही ना आए, मना करते रहे मगर वो बाज़ ना आए, अल्लाह की नेमत, अल्लाह के हुक्म को उन्होंने भुला दिया। अब क्या हुआ, इस मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया उनके लिए, हो जाओ बंदर ज़लील। उससे बढ़कर बताइए और क्या रुसवाई हो सकती थी। उनको अपने नफ्स की पैरवी की सज़ा मिली, उन्होंने अपने ख्वाहिश नफ्स से ख्वाहिश की पैरवी की, उसको बड़ा फुलाया और मतलब बड़ा किया, ताकतवर बनाया, और उनकी इस सज़ा में वो बंदर बन गए। उनके ज़हन जो हैं कहते हैं कि बिल्कुल इंसानों वाले थे, और जिस्म जो थे ना वो कहते हैं बंदर वाले हो गए। तो उनको और शर्मिंदगी होते, यकीनन लोग देख रहे थे और लोग भी पहचान चुके थे, इनकी तो अब कोई ना कोई अल्लाह का अज़ाब इन पे आना ही वाला है। तो उनकी हरकतों से उनको वो बंदर ही महसूस होते थे, जो भी देखता था, क्योंकि और उनको खुद भी सेंस था कि हम इंसान हैं मगर हमारा जिस्म पे देखो बिल्कुल बंदर वाली हरकतें हम करते थे और बंदर ही बन गए। तो ये सज़ा सिर्फ़ उन लोगों को ही मिली थी, उनकी नस्ल को नहीं मिली थी, यानी कि वो जो चंद लोग थे उस ग्रुप के, उन्हीं को मिली थी, उनकी जनरेशन को नहीं मिली थी। क्योंकि अगर हम कुरान की आयत पे गौर करें तो जगह-जगह अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह के नाफरमान क्या होते हैं, उन्हीं को सज़ा देता है। अल्लाह को नस्लों को सज़ा नहीं देनी होती, उस वक़्त के लोग जो नाफ़रमानी करते हैं ना, उनको सज़ा देनी होती है। और ये सिर्फ़ देखिए उन्हीं को सज़ा नहीं मिली थी, बनी इसराइल ही नहीं बंदर बन गए थे, बल्कि अगर हम जब कुरान में पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला नहीं कहता है कि अंधे हो गए हैं, अंधे है ना, गूंगे, बहरे, अंधे हो गए हैं ना, उनके दिल, उनकी आँखों के ऊपर पर्दा आ गया, कानों पे बहरे हो गए, वो सुनते नहीं है, वो मुर्दा हो गए हैं। उनके दिल बज़ाहिर चल रहे हैं मगर वो मुर्दा हैं, चलते-फिरते जानवरों की तरह इंसान, क्योंकि जब अल्लाह ने हिदायत ही नहीं है, तो वो एक जानवरों की तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ़ वही लोग नहीं, आज भी हमारे दरमियान ऐसे अंधे, बहरे, मुर्दे हमारे इर्द-गिर्द हैं, और अल्लाह ना करे कि हम हों, ये हमारे आपकी सराउंडिंग में ऐसे जानवर बहुत सारे आपको मिलेंगे, ठीक है? अब ये गौर का मक़ाम है, ये सज़ा सिर्फ़ अल्लाह ना करे
بنی اسرائیل کے نافرمانوں کو نہیں دی تھی، بلکہ قرآن کے حساب سے آج بھی دنیا میں قیامت تک ایسے ہی لوگ رہیں گے۔ تو یہ قرآن کی آیت قیامت تک کے لیے ہے، اور اپنے آپ پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کام سے دیکھیے اللہ نے منع کرا ہے چھوڑ دو، تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ ورنہ کیا ہم ہیلے بہانے کر کے، ہوتا ہے نا ہیلے بہانے، ایکسکیوزز کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہر اللہ کی نافرمانی سے، چاہے وہ شرک ہو، بدعت ہو، گناہ کبیرہ ہو، گناہ صغیرہ ہو، ہر چھوٹے بڑے ہر اس گناہ سے اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے اور مجھے بھی محفوظ رکھے، تاکہ ہم اللہ کی نافرمانی کے میں پکڑے نہ جائیں۔ آج دنیا میں ہے نا ہمیں سزا نہیں مل رہی ہے، لیکن یہ سب باتیں ہمیں مرنے کے بعد ہی پتہ چلیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنا فرما بردار بنا کے رکھے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں نفس کے قابو میں نہ دیں، کیونکہ جو نفس ہے نا یہ بہت بڑا شر ہے نفس جو ہے۔ تو لہٰذا نفس کو ہم موٹا تازہ نہ کریں، کیونکہ جب خواہش ہے نا ہمارے اندر سے نکلتی ہے، جب ہم اپنے اندر سے خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو شیطان وہیں پر ہی آ جاتا ہے۔ پہلے وہ انتظار کرتا ہے کہ یہ خود کیا ڈیسیجن لیتا ہے۔ جب ہم خود ہی اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے، تو پھر شیطان کو بھی موقع مل جاتا ہے۔ تو پہلے ہم اپنے نفس کی اصلاح، اس کے لیے دعا کریں تاکہ وہ کنٹرول میں رہے۔ اور رسول اللہ کی بہت پیاری دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ یا حیو یا قیوم، مجھے ایک لہجے کے لیے بھی، یعنی کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھ کو نفس کے حوالے نہیں کرنا۔ سوچے کتنی پیاری دعا ہمارے رسول اللہ بتا کے گئے ہیں۔ تو آپ اور میں اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ اللہ ہم کو نفس کے شر سے بچائے، کیونکہ نفس کا ہی وہ شر ہے جو ہمارے اندر سے اٹھتا ہے، اور پھر اس کے اوپر شیطان کا بھی اس کو موقع مل جاتا ہے، کیونکہ ہم خود اس کو دعوت دیتے ہیں۔ تو اللہ آپ کو، مجھے، ہر ایک انسان کو نفس کے شر سے بچائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم